الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 256 के हवाले से पिछले महीने में खुतबे जुमा का जो मौजू रहा, सबसे पहला नुक्ता तो ये कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, उसका असल माना और मफ़हूम क्या है और किस तरह लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, गलत माना अखज़ किया और नतीजतन शरीयत के बहुत बुनियादी उसूलों से दूर हो गए। उसके बाद उसी आयत में तागूत का तज़किरा है। तागूत क्या होता है? हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह ताला का कानून तोड़ने, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर फोर्स करे, जबरदस्ती मोटिवेट करे, इनकरेज करे, रास्ता दिखाए, मिन्नत समाजती क्यों ना करे, वो तागूत है। तो कभी कोई जालिम बादशाह तागूत के दर्जे पर होता है, कभी हुक्मरान, कभी पार्टी लीडर, कभी बिरादरी, कभी मियाँ, कभी बीवी, कभी बच्चे कि बच्चों की मोहब्बत में आकर माँ बाप शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब के इसरार पर बंदा अल्लाह के कानून को तोड़ रहा होता है, दोस्ती निभाते। वयुमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा। अगर कोई शख्स दुनिया जहान को एक तरफ रखते हुए अल्लाह के हुक्म को थाम लेता है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होने देता, तो वक्ती तौर पर अप्स एंड डाउन्स दुनिया का हिस्सा है, उस पर आएंगे, आजमाइशों से उसको गुजरना होगा, लेकिन एट द एंड फतह उसकी है, कामयाबी उसकी है, इज्जत उसी की है, दुनिया ही में और आखिरत में तो बिलखुसूस। ये सारी बातें हम उस खुतबे जुमा में कर चुके हैं। रब्बुल आलमीन ने अगली आयत में इरशाद फरमाया, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, ईमान वालों को यकीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। अब देखें ना, दुनिया का एक निज़ाम देखें। अब जिस शख्स के साथ आप मोहब्बत कर रहे होते हैं, वफा कर रहे होते हैं, उसका साथ दे रहे होते हैं, बड़ा है उसका कहना मान रहे होते हैं, तो उधर से आपको रिवार्ड और रिटर्न मिलता है। बदले में वो बंदा भी आपसे मोहब्बत करता है और जो उसके बस में हो वो आपके लिए करता है। तो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना भी कदरदान नहीं होगा? नहीं, जितना अल्लाह कदरदान है मां बाप भी नहीं हो सकते। एक बेटा या एक बेटी अपने मां बाप की हर वक्त खिदमत में लगा हुआ, उनके हाथ पांव चूम रहा है, तो बदले में जो मां बाप उस पर खुश हो रहे होते हैं और उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, ये जज्बात कुछ नहीं है। अल्लाह इनसे कहीं ज्यादा अपने उस बंदे के साथ मोहब्बत करता है। ये यकीन कर लेना चाहिए, और जब ये यकीन हो जाए सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। हमारा असल प्रॉब्लम ही ये है,
اور اللہ تعالیٰ نے خود گلا کیا انسان کا، ما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ ان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے تو یہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں وہ ساری باتیں بیان کی کہ اگر تم سب کو ایک طرف رکھ کر میری طرف آؤ گے تو ہم وفا والے ہیں، ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ اپنا وعدہ نہ بھولتا ہے نہ توڑتا ہے۔ یہ جملہ میں اکثر و بیشتر آپ سے کرتا ہوں۔ انسان وعدہ بھول بھی جاتا ہے اور بعض اوقات وعدہ توڑ بھی دیتا ہے، لیکن اللہ ان دونوں نقائص سے پاک ہے، نہ وعدہ بھولتا ہے نہ توڑتا۔ جب اس نے وعدہ کر دیا تو پھر اپنے رگ و دل دماغ کے کوشے میں یہ بٹھا لیں کہ میں اللہ کی فرما برداری میں چل رہا ہوں، اللہ کی مدد آئے گی، ابھی نہیں، تھوڑا بعد میں آئے گی، آزما رہا ہے اللہ، لیکن مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، بندہ مومن ہو، فرما بردار ہو، اور پھر اللہ اس کے ساتھ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ کہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کہیں میرے اینڈ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ وعدہ بھولتا بھی نہیں ہے، توڑتا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں میں کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں ایک بڑی عام سی بات آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی، لوگ کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ ظلم جاری ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حرم شریف میں 1,00,000 نماز سے زیادہ، اور مسجد نبوی میں 1,000 نماز سے زیادہ، وہاں دعائیں ہو رہی ہوں اور مدد نہیں آ رہی، تو سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی ہماری طرف سے گڑبڑ ہے۔ وہ جو شہید ہو رہے ہیں نا، وہ تو کامیاب ہیں، وہ تو بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہو رہے ہیں، لیکن دشمن کیسے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا راستہ کیسے نہیں رک رہا ہے، یہ ہمارے اینڈ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اور آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ کہاں سے غلطی ہو رہی ہے، کہ ہماری مسلم لیڈرشپ خود وہ بکی ہوئی ہے، اس کے اندر اسلام کی غیرت نہیں ہے، اپنی مسلمان بہن بیٹیوں کا احساس نہیں ہے، ورنہ 57 ممالک، اور پھر اس میں 2 تو ایسے جن کے پاس نیوکلیئر پاور، دشمن کی مجال نہیں، تو بات وہی ہے، جب مرد مرد نہ رہے تو پھر تو بہرحال یہ تو اس حوالے سے بات ہو گئی۔ روٹین کے جو ہمارے معاملات ہیں، اب ان میں بھی ذرا چند باتیں سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ چیک کریں کہ کہیں آپ نے کسی کا کوئی حق تو نہیں غصب کیا ہوا۔ جب تک آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، آپ غاصب ہیں، یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔
تو وہ جو حقدار ہے نا مظلوم، اس کو حق واپس کرے، پھر آ کر دعا مانگے اللہ سے، دیکھیں کیسے نہیں مانتا اللہ۔ دوسری بات، اپنی روزی چیک کریں کہ آپ جو شکم پروری اپنی کر رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو لباس پہن رہے ہیں، کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، کہ یہاں آمدنی حرام تو نہیں ہے۔ اور اس پر ہم نے ایک مرتبہ پوری تفصیل سے بات کی تھی کہ حرام خورد و نوش میں ضروری نہیں کہ بندہ پگ یا خنزیر کا گوشت کھا رہا ہو اور پینے میں وائن پی رہا ہو، شراب پی رہا ہو، وہی حرام ہے، نہیں۔ ایک چیز جو حلال ہے اللہ نے حلال رکھی ہے، لیکن بندہ اگر غلط طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے، تھی حلال مگر اس نے حرام کر لیا اپنے لیے۔ مٹن بیف حلال ہے، لیکن اگر چوری کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، بھتہ لے کر اس پیسے سے خریدتا ہے، تو گوشت تو حلال تھا، بکرا تو حلال تھا، گائے تو حلال تھی، جس پیسے سے اس نے خریدا وہ حرام کا تھا، تو اس نے اپنے پیٹ میں حرام ڈالا۔ مرد ہے، اس نے پیور ریشم نہیں پہنا کہ اللہ نے منع کیا ہے، گولڈ نہیں پہنا کہ اللہ نے منع کیا ہے، عام کاٹن وغیرہ ہی پہنا ہوا ہے، لیکن خریدا غلط پیسے سے، چوری کی ہے، رشوت لی ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، وہ آمدنی ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، غریبوں یتیموں کا مال کھاتا ہے، تو پھر تھا حلال مگر اس نے غلط ریسورس سے حاصل کیا، حرام ہو گیا۔ تو بعض اوقات یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہماری دعا نہیں سنی جاتی، تو وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ یہ میرے اپنی طرف سے، رب سن رہا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، وعدہ اس کا اپنی جگہ پر موجود ہے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ہے شرط، پہلے اللہ کے بنو پھر اللہ تمہارا بنے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ساری تاریخ موجود ہے، انبیاء کرام سے لے کر صحابہ کرام تک اور آج کے دن تک، ہر صدی میں ہر علاقے میں آپ کو لوگ ملیں گے دونوں طرح کے، جو اللہ کے واقعتاً نمک حلال اور وفادار ہیں وہ بھی، اور باغی بھی، اور پھر دونوں کے ساتھ جو حشر ہوا، دونوں کا جو انجام ہوا وہ بھی شامل۔ ایک سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کتنا اللہ کے قریب سجدہ، وہ کیفیت ہے، پیارے نبی کی حدیث ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب سجدے میں پڑا ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہا ہے، اور اس دوران اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، کیسی عظیم موت ہے، جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسا بھی ہوگا، شراب کے نشے میں دھت بلا وجہ لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا جائے گا، کھڈے میں گر گیا، نشے میں مر گیا، ظلم کرتے ہوئے مر گیا، کسی کو مار رہا اس نے اس کو مار دیا، تو دونوں طرح سے آپ کو ملیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان، عقیدہ یاد رکھیے گا،
کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بس جنت کی ٹکٹ مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ ایمان عقیدہ تین چیزوں کا مرکب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ تصدیق بالقلب، یہ ایمان یہ عقیدہ دل سے ہو، دل سے، اوپر سے نہیں۔ ورنہ عبداللہ ابن ابی کا کیا قصور تھا جو منافقوں کا سردار قرار پایا، اور منافقوں کے لیے خود رب نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، اور وہ مسجد نبوی میں جا کے نمازیں پڑھتا تھا اور رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا۔ منافقت اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام کہاں سے لائیں؟ وہ امامت کروا رہے ہوں اور مسجد نبوی ہو، پیچھے نماز پڑھ رہا ہو نبی کے، اور پھر بھی جہنم میں جا رہا ہو، کتنا بڑا وبال ہے۔ تو منافقت ایسی چیز ہے، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے میں جتنا بھی بگاڑا، بہت ساری بنیادی غلطیاں ہم کر رہے ہیں خود۔ دوست یار رشتہ دار پڑوسی بہن بھائی منافقت کرتے ہیں آپس میں، دو کے درمیان ناراضگی دونوں کے ساتھ ملے ہوئی ہیں، غلط کو غلط نہیں کہتے ہیں۔ جب یہ ہم انداز اپنا لیں کہ ہم سچ بولیں گے، جو حق پر ہے اس کو کہیں گے یہ ٹھیک ہے، جو غلطی پر ہے اس کو کہیں گے کہ تم غلط ہو۔ بندے نے قتل کیا، مقدمہ چلا، آخر بری ہو گیا، برادری اٹھتی ہے، پہلے ان کے گھر مبارک ہو جی آپ کا بندہ رہا ہو گیا، قاتل کے گھر میں جا کے مبارک دے رہے، مبارک ہو جی بندہ رہا ہو گیا آپ کا، اور وہیں سے اٹھ کر اگلے گھر جن کا قتل ہوا تھا مظلوم، بڑا افسوس ہے جی آپ کے مجرم بری ہو گئے۔ یہ برادری کرتی ہے دونوں کے ساتھ۔ تو پھر یہ منافقت چھپتی نہیں ہے، سامنے آ ہی جاتی ہے، پھر اس بندے کا کوئی وقار نہیں رہتا۔ آپ اپنے دائیں بائیں اپنی برادری میں دیکھ لیں، جو بندہ کھڑا ہوگا اس کی عزت سب کرتے ہوں گے، جو منافقت کرتا ہوگا سب کہتے ہیں کہ یہ نہیں چھپتی۔ تو بہرحال وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ وفاداری اللہ کے ساتھ کرو، پھر رب کا وعدہ۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا خطیب صاحب رمضان کے حوالے سے ہی آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے، لیکن یہاں پر اس آیت کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھ لیجیے کہ رمضان کے ساتھ روزہ رب نے عبادت کی رکھی ہے نا، فرض کی ہے، محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کا استقبال کریں، خوش ہو جائیں کہ اللہ نے مجھے صحت عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان نصیب کیا ہے۔ تو پھر جب یہ جذبہ ہوگا بڑی آسانی کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے۔ یہ جذبہ نہیں ہوگا تو پھر بہانے ڈھونڈیں گے کسی طرح روزہ چھوٹے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ایسا بھی اللہ کے بندے ہیں، اب تو پھر بھی مارچ میں، ورنہ جون جولائی کے روزے اگست کے چلچلاتی دھوپ کے نیچے کھدائی کا کام کر رہے ہیں، شٹرنگ کا کام کر رہے ہیں، مشقت کا کام کر رہے ہیں، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ نہیں توڑا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 20 ڈگری
پر ٹمپریچر سیٹ کر کے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا بندہ بھی روزہ توڑ رہا ہے. یہ فرق کہاں ہے؟ یہ یہاں ہے. جب اس دل کے اندر رب کے ساتھ وفا نہیں ہے، رب کے حکم کا پاس ہی نہیں ہے، تو ساری نعمتوں کے باوجود توڑ رہا ہے حکم. وقتی طور پہ تو وہ بڑے اچھے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا ہے، لیکن اس کی ذلت بھی بہت جلد ہونے والی ہے. اللہ کے قانون سے پھر کوئی بچ بھی نہیں سکتا. اٹھاتا ہے ذلت دنیا ہی میں، نہیں تو آخرت میں تو ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے دیا، اللہ ولی الذین آمنوا. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے دل سے ماننا، اس کے بعد زبان سے بھی اس کا، اور پھر یہاں تک محدود نہیں ہے، اس کے بعد اپنی پریکٹس، اپنا عمل، حرکات و سکنات، لائف سٹائل، ایٹیٹیوڈ، رویہ، زندگی گزارنے کا طریقہ فرما برداروں والا. پتہ چلے دور سے کہ یہ مسلمان مومن آ رہے ہیں، ایمان والا آ رہا ہے، اور یہ کوئی اور آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کلام مجید اور افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہمارے ہاں یہ اندھیر نگری ہے کہ ایک بندہ رات کو مصلی پہ کھڑا ہے اور دوسرا رنگ رلیاں بنا رہا ہے، اور ہم دونوں کو برابر ٹریٹ کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نا انصافی، یہ ظلم نہیں ہے ہمارے ہاں. پھر اللہ نے ایک اور مثال دے کے سمجھایا جو اکثر و بیشتر میں آپ کو دیا کرتا ہوں. بہت ضروری ہے کہ دو بندے آپ کے سامنے، ایک پاؤں پہ کھڑا ہے نارمل پوزیشن میں، دوسرا سر نیچے کر لیتا ہے، پاؤں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، پاؤں اوپر کر لیتا ہے. آپ کے سامنے دونوں چل کر آ رہے ہیں، ایک پاؤں پر چل کر آ رہا ہے، دوسرا ہاتھوں پر چل کر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، تمہاری یہ 6x6 آنکھیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تمہیں فرق دکھائی دیتا ہے کہ یہ بندہ پاؤں پہ چل کر آ رہا ہے اور یہ الٹا ہو گیا؟ اللہ کو یہ دکھائی نہیں دیتا؟ اللہ کو بھی دکھائی دیتا ہے. اور جب اس کو یہ دکھائی دیتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ساتھ برابر کا رویہ ہو؟ اللہ عدل کرتا ہے. اللہ سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، عدل کرنے والا نہیں ہے. جہاں وہ سب سے زیادہ مہربان ہے نا، وہاں وہ سب سے زیادہ عادل بھی ہے. یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. بعض اوقات شیطان بہکاتا ہے، اللہ غفور رحیم بھی تو ہے، دنیا پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے، ہم اگر یہ چھوٹا سا کر، اللہ معاف کرنے والا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نصیحت فرمائی تھی کہ کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے جرت نہ کرنا کہ کر لو، نہ جانے اللہ اسی پر پکڑ لے. خلاف ورزی تو ہے نا اللہ کے قانون کی. اللہ معاف نہ کرے تو کیا کرو گے؟ اور نیکی کا موقع مل رہا ہو، ہاں کتنی چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا، پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا. ممکن ہے اللہ کو وہی پسند آ جائے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جب اللہ دوست بن جاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے، روشنیوں پر لگا دیتا. اس کا بڑا معنی ہے. یہ رات والا ہی اندھیرا نہیں ہے، دن والی ہی روشنی نہیں ہے. ہر معاملے میں اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور وہ وعدہ ہے کہ جیسے آپ اندھیرے میں اپنا راستہ دیکھنے کے لیے ایک ٹارچ لیتے ہیں نا، پہلے کبھی سیل ڈالتے تھے، اب تو ریچارجبل آ گئی ہیں، بٹن آن کرتے ہیں، وہ لائٹ ہوتی ہے، آپ کو راستہ دکھاتی ہے. اللہ رب العالمین کا نور، اللہ کی طرف سے رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس طرح آپ کے آگے آگے چلتی ہے.
یہ اس کا وعدہ ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لگاتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے ہٹا کے نیکیوں کی طرف لگاتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنا پہلے یہ قبلہ تو درست کرے. زبردستی اللہ نہیں کرتا جب تک خود بندہ نہ چاہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اب جو نہیں آتے اللہ کے راستے پر تو پھر اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. جن کو انہوں نے دوست بنایا نا وہ پھر سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والے. روشنیوں سے ہٹا کے، نیکیوں سے ہٹا کے گناہوں کے راستے پر چلاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں جلیں گے. تو والعیاذ باللہ بہت برا انجام ہے. اس لیے میرے بھائیو، مومن کا وتیرہ، اس کا لائف سٹائل، اس کی حرکات و سکنات، زندگی گزارنے کا طریقہ فرما برداری والا ہو، بندگی والا ہو. نہ جانے کس وقت اللہ بلا لے. فرما بردار ہو کے مریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مہمان نوازی کرے گا. اور اگر بدقسمتی سے گناہ کرتے ہوئے، اللہ کا قانون توڑتے ہوئے اس دنیا سے گئے تو پھر انما الاعمال بالخواتیم، بندہ جس حالت جو کام کرتے ہوئے مرے گا نا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، گناہوں سے نفرت کرنے والے ہوں. اور یہ جو ماہ مقدس رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کما حق کہو اس کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.